अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप खुसूसी प्रोग्राम बकी की वीरानी कब तक के उन्वान से आप देख रहे हैं और इसी उन्वान से हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। और आज के हमारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीब अल हिंदी हफ़ज़ल्लाहु ताला हमारे साथ महवी गुफ्तगू रहेंगे। और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना क़िबला के साथ हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बखैर व आफियत? अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने मसरूफ़ियात के बावजूद हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। ममनून और मशकूर हैं कि आपने सआदत बख्शी और आपकी खिदमत में हूँ इंशाअल्लाह। शुक्रिया क़िबला। अर्ज़ यह है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला बकी के उन्वान से है। यकीनन 8 शवाल को हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने इस दिन को बकी का आलमी दिन करार दिया है। तो इस उन्वान से पहला सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि एक तरफ अगर हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब और इब्ने तैमिया जैसे मुतासिब लोगों के फतावा और उनके गलत इस्तिदलालात और दूसरी तरफ आले सऊद का जो अहले बैत के निस्बत से उनका हसद है, तो इस उन्वान से मैं सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये उन हज़रात के गलत फतावा और गलत इस्तिदलालात का नतीजा है या ख़ुद इन लोगों का जो हसद है? इस उन्वान से क़िबला आप क्या नज़रिया फरमाते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। आपकी खिदमत में अर्ज़ हो कि देखें, ये कोई नई दुश्मनी नहीं है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। जी, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी सदर इस्लाम से शुरू हुई, सही, बल्कि क़ब्ल ज़ुहूर इस्लाम अगर कहा जाए या क़ब्ल असलन रसूल की हिजरत को अगर हम देखा जाए, तब से ये दुश्मनी है। सही। और जनाब अबू तालिब या उससे कब जनाब अब्दुल्ला या उससे कब जनाब हाशिम के ज़माने को भी अगर हम तारीख़ में देखें तो नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद को खामोश करने की यहूदी साजिश इससे भी ज़्यादा पुरानी जी। क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि एक शख्स मक्के में आकर तमाम यहाँ पर गालिब आएगा और उसका दीन आकर तमाम अदियान को महव कर देगा, ख़त्म कर देगा। लिहाजा यहूद की ये जो दुश्मनी है ये बहुत पुरानी है। सही। आमतौर से इस पर गुफ्तगू कम होती है, लेकिन बहरहाल अगर तारीख को देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि यहूदियों ने ये दुश्मनी सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि या बाद में अमीरुल मोमिनीन या दीगर आइम्मा से निकाली, बल्कि ये दुश्मनी और सिलसिला कत्ल का, गारत का या कत्ल की कोशिश करने का सिलसिला जनाब हाशिम के ज़माने से था जी। लेकिन जाहिर है कि उस तरह वो कामयाब नहीं हो पाए। और जाहिर है कि खुदावंद आलम जिस नूर को महफूज रखना चाहे तो वो अपने नुमाइंदे को फिरौन के कसर में भी महफूज रख सकता है और दरिया नील की मौजों के दरमियान भी महफूज रख सकता है। लिहाजा ये नूर तो फूंक से बुझाया नहीं जाएगा, लेकिन बहरहाल वो अपनी कोशिश करते हैं। और आइम्मा की जिंदगी में उन्होंने उन पर मजालिम किए। यहूद जब खुद कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने मुसलमान शक्ल में या जाहिर में मुसलमान कहलाने वाले यहूदीउल अस्ल लोगों को इस्लाम के जाहिरी तौर पर इस्लाम के दायरे में भेजा, अपना एजेंट बना के आज की इस्तिलाह में। सही। और उन्होंने ये सारे काम शुरू किए, वही काम जो यहूदी करना चाहते थे, लेकिन अंदर से, बजाय इसके कि बाहर से हमला हो, क्योंकि वो के बाद एक हमले से में शिकस्त खा रहे थे, चाहे वो बद्र हो और चाहे वो ओहद हो और चाहे वो खैबर हो और चाहे दीगर मराके हों। इन सब में मारकों में शिकस्त खा चुके के बाद उन्होंने ये तय किया कि अब हम अपने एजेंट्स के जरिए से, जिनको वो पहले ही दाखिल कर चुके थे, मक्के में ही दाखिल कर चुके थे, और जाहिरी तौर पे वो
مسلمان رہتے تھے اور مسلمانوں کی صف میں تھے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز جماعت میں شرکت کرتے تھے اور مسلمانوں کے اس طرح نماز اور روزہ بھی کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ یہودی الاصل تھے. صحیح. اور ان کا صرف ایک مشن تھا کہ وہ پیغمبر کو قتل کریں یا پیغمبر کے مشن کو کامیاب نہ ہوں. صحیح. اور ان سب کو شکست عظیم ملی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یوم غدیر 18 ذوالحجہ کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا اعلان کیا. صحیح. تو ان کی تمام سازشوں پہ پانی پھر گیا اور ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا کہ یہ انتظار میں تھے کہ پیغمبر کے بعد ہم جیسے چاہیں گے کر لیں گے. اب علی کا نام آ گیا، لہٰذا پھر سے ایک معاہدہ ہوا کہ اب پیغمبر کی اس سفارش کو اور اس وصیت کو اور اس حکم خداوندی کو ہم نافذ نہیں ہونے. صحیح. لہٰذا اس کے بعد سے آپ مسلسل دور دیکھیں، پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش، امیر المومنین کے گھر پہ حملہ، شہزادی سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ، اور ظاہری طور پہ انہوں نے خلافت اہل بیت سے چھین لی، امیر المومنین تک نہیں جانے دی. بالکل. اور اس کے بعد سے ایک مسلسل سلسلہ اسلام میں یہودی سازشوں کا اور یہودی روایات کا اور یہودی سسٹم کا رائج ہو گیا. تو یہ صدر اسلام کی بات میں نے اس لیے کی، یہ نئی چیز نہیں ہے جو آل سعود نے آج سے 100 سال پہلے. جی بالکل. یہ تو پہلے دن سے، جس دن سے اعلان رسالت ہوا، بلکہ اس سے پہلے سے یہ دشمنی چلی آ رہی. جی بالکل. اب انہوں نے الگ الگ زمانے میں الگ الگ کوششیں کی، اور آخر میں آج جو جدید ان کے طریقہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے اسلام کے درمیان ہی کچھ مسلمان نما لوگ کو جو اصل میں یہودی ہیں، اصل میں یہودی فکر رکھتے ہیں، ان کو مسلمانوں کے درمیان بھیجا ہوا ہے، جن کو لوگ مسلمان سمجھتے ہیں. ان کے عمل کو مسلمانوں کا عمل سمجھا جاتا ہے. اگر وہ غلط کرتے ہیں تو اس غلطی کو تمام مسلمانوں کے اوپر تھوپا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان بدنام کیے جاتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد. بالکل. مثال کے طور پہ 1% مسلمان بھی کل دہشت گرد دنیا کے اگر آپ اٹھا لیں تو 1% بھی نہیں ہوں گے، لیکن وہ 1% لوگ تمام 100% کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. بالکل. اور وہ ایک میڈیا کا جو دور ہے آج، وہ اسی چیز کو بار بار دکھا کر، پروموٹ کر کر یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمام مسلمان اسی طرح ہیں. لہٰذا جیسے کہ مرجع علی قدر حضرت سے صادق حسینی شیرازی نے رمضان کے سے پہلے کے جلسے میں بھی، رمضان کی مسلسل اپنے جلسات میں اس بات کی تاکید کی کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام جو پیغمبر اکرم کا اسلام، بالکل وہ اسلام جو امیر المؤمنین کا اسلام ہے، وہ اسلام جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام ہے، وہ دنیا تک پہنچائے. کیونکہ دنیا بنی امیہ کے اسلام کو اسلام، دنیا بنی عباس کے اسلام کو اسلام سمجھ رہی ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. صحیح. اسی لیے آج بھی ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کے مذہب کو پہنچائیں. اور انہوں نے جو دشمنی دکھائی اور مزارات کو منہدم کیا، اس کا ہدف ہی یہی ہے کہ آج ہمارے پاس اہل بیت یہ قتل کر دیں، تو ان کی نشانیاں سبب بن رہی ہیں کہ لوگ اسلام کی طرف آئیں یا اہل بیت کے مذہب کی طرف آئیں. جب مزار ہوگا تو آنے والا پوچھے گا یہ کس کا مزار ہے، بتائیں گے کہ حسن مجتبیٰ کا مزار علیہ السلام، یا امام زین العابدین علیہ السلام کا مزار ہے، یا امام جعفر صادق کا مزار ہے، یا امام محمد باقر کا مزار ہے. تو وہ مسلمان جو نہیں جانتا انہیں، وہ ایک بار پوچھے گا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو پتہ چلے گا کہ یہ فرزندان امیر المومنین ہیں، فرزندان جناب زہرا ہیں. تو پھر انہوں نے اسلام میں کیا کیا، تو وہ تمام چیزیں بیان کرنی پڑیں گی، اور نتیجے میں وہ چیز، وہ اسلام، وہ تعلیمات جو یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں وہ بتانا پڑے. بالکل. لہٰذا کل انہوں نے شخصیت ختم کرنے کی کوشش کی، محو کرنے کی کوشش کی. آج انہوں نے مزارات کو محو کرنے کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی کہ لوگ اہل بیت سے دور ہو جائیں. یقیناً. بقیع کو بٹا دیا جائے تاکہ بقیع میں مدفون حضرات اپنی قبر کے ذریعے سے، اپنے مزار کے ذریعے سے جو ہدایت کر رہے ہیں، وہ ہدایت کا سلسلہ رک جائے، اور ہم جیسے چاہیں اسلام کو پیش کریں، اور جس اسلام کو چاہیں ہم اسی کو اسلام بتائیں. جی. فتوے کا دیکھیں، فتوے کا سہارا لینا حکومتوں کی پرانی پالیسی. صحیح. تاکہ اس کو شریعت بخش سکیں، تاکہ وہ اس عمل کو مشروع بنا سکیں. بالکل. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں
تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے سلسلے میں بھی بنی امیہ نے یہی پالیسی اختیار کی تھی اور شرح جیسے لوگوں سے فتویٰ دلوایا تاکہ امام حسین کے قتل کا جواز ان کے پاس رہے. جی بالکل. اور 50 مفتیوں نے سائن کی کہ حسین ابن علی کا قتل ماہ محرم میں بھی جائز ہے علیہ باللہ، اور وہ شریعت جو رسول کی شریعت ہے اسی شریعت کے تحت رسول کے نواسے کو اپنے لحاظ سے انہوں نے شرعاً جواز دے دیا قتل کا. تو جب حسین ابن علی کو قتل کا جواز دے سکتے ہیں سکوں کی لالچ میں یا اپنے ضمیر کو بیچنے کے نتیجے میں حکومت کے دباؤ میں، تو مزار کو منہدم کرنا تو بہت ہی اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا سا کام. اور یہی تاریخ خود میں ہوا کہ انہوں نے اپنے عمل کو جائز شریعت دینے کے جواز شرعی کے لیے انہوں نے فتوے دلوائے. کچھ نے واقعاً ابن تیمیہ کے مسلک پر رہ کر فتوے دیے، کچھ نے اپنی جان بچانے کے لیے فتوے دیے. صحیح. اور نتیجے میں یہ ظلم کیا گیا. بالکل. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں ایک سوال اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ جب ظاہر ہے کہ خود رسول اللہ اور آل رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار پورے امت اسلامی اپنے آپ کو ان کے حبدار سمجھتے ہیں، لیکن جب بات بقی کی آتی ہے تو پھر وہ مزہ نہیں آتا. اگر چونکہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی بھی یہ لوگ دعوے دار ہیں اور ان سے بظاہر نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے پر زیادہ سر جو ہے وہ نہیں اٹھاتے. اس کے بارے میں قبلہ آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیں، اگر ہم بقی کی تاریخ کو پڑھیں، یعنی انہدام بقی کے بعد کی تاریخ کو پڑھیں، خصوصاً ہندوستان بر صغیر، یعنی اس وقت کا غیر تقسیم شدہ ہندوستان جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہو جائے گا آج کے دور کے لحاظ سے، اس وقت تقریباً تمام امت مسلمہ میں جیسے ہی یہ خبر آئی کہ مثلا قبرستان حجون مکے میں اور احد کے مزارات اور خصوصاً بقی کے مزارات کو مسمار کیا گیا اور ان کو توڑا گیا، ایک احتجاج کی لہر دوڑی پوری دنیا میں، مصر میں، صحیح، ترکیہ میں، اور غیر قسم شدہ ہندوستان میں جس میں پورا ملک شامل تھا. اور اس زمانے میں اگر لوگ تاریخ کو پڑھیں تو خلافت موومنٹ میں مولانا علی گوہر اور مولانا علی جوہر جیسے دونوں بھائیوں کا بہت زیادہ رول تھا. صحیح. اور ایک پوری خلافت کمیٹی بنائی گئی جس نے حجاز کا دورہ کیا، کیونکہ سعودی عرب تو اب ہم ایک یوں کہا جائے کہ مغضوبہ نام ہے، غصب کیا ہوا نام ہے، اصل اس کا نام ہی حجاز ہے. جی بالکل. تو وہ حجاز کا دورہ کیا اور اس وہ رپورٹ آج موجود ہے. اس رپورٹ کو آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور اس کو سرچ کریں. اس پوری رپورٹ میں پورا خلاصہ ہے، کیونکہ ایک کوشش آل سعود کی یہ بھی ہے اس جدید دور میں کہ وہ سرے سے انکار کرتے ہیں کہ وہاں کوئی مزار ہی نہیں تھا. صحیح، عجیب. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ خلافت کمیٹی کی اس رپورٹ کو دوبارہ پڑھیں وہ لوگ جو مثال کے طور پر غیر شیعہ ہیں، کہ یہ خلافت کمیٹی میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ شیعہ سے تعلق نہیں تھا ان کا شیعت سے، وہ دیگر مذاہب سے تعلق تھے، لیکن انہوں نے پوری رپورٹ مرتب کی اور آل سعود کو کنڈیم کیا اس میں، اور اس بہت احتجاج ہوا اور دوبارہ کوشش کی گئی کہ یہ مزارات دوبارہ تعمیر کرائیں. صحیح. لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے بقی کا مسئلہ تقریباً فراموشی میں چلا گیا، غیر از محبان اہل بیت علیہ السلام جو واقعی اہل بیت علیہ السلام انشاءاللہ خدا ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. ان کے علاوہ یہ تقریباً دیگر جو ہمارے مذاہب اسلامیہ ان میں بہت سرد چلا گیا اور تقریباً اب ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ اس طرح کوئی ظلم. لہٰذا ان کا بہت ضروری ہے کہ ہم کم سے کم ان مسالک کو کہ جن سے ہم قریب ہیں، یا کم سے کم وہ مزارات کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں یا توسل کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ شریک کریں تاکہ یہ احتجاج اور بہتر ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ اب دور انٹرنیٹ کا دور ہے، ملٹی میڈیا کا دور ہے، تو ہر انسان اپنی صحیح اور کوشش کے ذریعے سے مختلف اداروں کے ذریعے سے حکومتی پیمانے کے اوپر، سفارتی پیمانے کے اوپر کوشش کرے کہ اپنی حکومت کے ذریعے سے، یو این او کے ذریعے سے، یو این ایس ایف کے ذریعے سے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ذریعے سے کوشش کرے کہ یہ احتجاج صرف ایک شہر یا ایک مسجد یا ایک چوراہے تک محدود نہ رہ جائے، بلکہ بین المللی بنے، بین الاقوامی بنے، انٹرنیشنل بنے، جس کی ایک بہترین کڑی یہ ہے کہ
علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی دامت اللہ نے اس کو یوم عالمی بقی قرار دیا ہے 8 شوال کو، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو عالمی پیمانے پہ بنائیں. یہ صرف اس حد تک نہ رہے کہ ہم اپنے اپنے شہر میں کریں، ولو جس کی جتنی بساط ہے اتنا کریں، لیکن کم سے کم اتنا ضرور کریں. بالکل، تاکہ یہ افراد جو نہ جاننے کے نتیجے میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان تک حجت تمام ہو جائے. اگر کل ممکن ہے بہت سے میں سے ایسے ہوں جو یہ کہیں کہ ہمیں خبر نہیں تھی کہ ایسا ظلم، اگر خبر ہو جاتی تو ہم بھی ضرور احتجاج کرتے. لکھنؤ میں ابھی ماہ مبارک سے پہلے ایک احتجاج ہوا تھا اور شیعہ ویوز اس کی کوریج بھی کی تھی امام حسین علیہ السلام کے چینل کے تھرو سے، کہ اس کے اندر اہل سنت افراد نے بھی کچھ شرکت کی تھی، حتی اہل حدود نے بھی شرکت کی. صحیح کہ دیکھیں بزرگوں کی نشانی رکھنا ثقافت کی دلیل ہے، تمدن کی دلیل. اور بزرگوں کی نشانی مٹانے کا ایک بہت بڑا ہدف یہ ہے ثقافت کو مٹانا ہے اور تمدن کو مٹانا. اور تمدن اور ثقافت کو وہی مٹانا چاہتے ہیں جو ہدایت سے دور کرنا چاہتے ہیں یا ان شخصیات کی جو خدمات ہیں ان سے دور کرنا چاہتے ہیں. کم سے کم ہم حجت تمام کرنے کے لیے ان افراد کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں. باقی تو مسئلہ ہی نہیں، کم سے کم کل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں خبر نہیں تھی. صحیح، تاکہ اس ایک بڑے عظیم حصے کو بھی اس میں شامل کیا جائے. کم سے کم حجت تمام ہو جائے کہ ان کو خبر نہیں تھی یا معلوم نہیں تھا، اس طرح کی بات نہ کہی جائے. اور محبان اہل بیت علیہ السلام خصوصاً جو واقعاً محب ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ ایک دن کا مثال کے طور کے اوپر احتجاج یا کچھ گھنٹے کا احتجاج تک اس کے اوپر اکتفا نہ کریں، بلکہ جب جب ممکن ہو، جیسے جیسے ممکن ہو، جہاں جہاں ممکن ہو، اس کے لیے مسلسل عمل کرتے. یہ نہیں کہ ہم 8 شوال کو احتجاج کریں اور 9 کو بھول جائیں. نہیں، 8 شوال کو احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 9 کو ہمارا احتجاج نہیں ہے. نہیں، ہم نے اس کو مارک کیا، یہ دن ہے، لیکن باقی ہم جہاں جہاں جب جب کوشش کر سکتے ہیں ہم کرتے رہیں گے، یقیناً، تاکہ یہ سرد نہ پڑے کسی بھی طرح سے. خصوصاً آج کے دور میں کہ جب ہم اس کو بہتر طریقے سے جا سکتے ہیں، زیادہ ذرائع ہمارے پاس ہیں، زیادہ آزادی ہے، بالکل زیادہ بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، تو اس کو کرنے کی کوشش کریں اور عالمی پیمانے پہ کرنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس پریشر کے ذریعے سے، دباؤ کے ذریعے سے وہ دن ہم دیکھ سکیں کہ انشاءاللہ جلد وہاں بازارات دوبارہ تعمیر ہو سکیں. ایک سوال قبلہ میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا، چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس مختصر ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. ایک سوال یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اگر ہم چھوڑ دیں بالفرض، اور جو ہمارے مومنین حضرات ہے شیعہ اثنا عشری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا جو حق ہے احتجاج کا وہ واقعاً ہو چکا ہے ہمارے اپنے قوم کی طرف سے، یا مزید کوششوں کی بھی ضرورت ہے؟ نہیں، یقیناً احتجاج کا حق ادا نہیں ہوگا. احتجاج تو اس وقت حق ادا ہوگا جب دوبارہ اس کو بنا لیں گے. جب تک تو احتجاج جاری رہنا چاہیے. اور وہی میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ احتجاج صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 8 شوال کو احتجاج کریں اور اپنے شہر پر یا چوراہے پر یا ٹویٹر کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر بس ایک احتجاج کر کے اس کو ثبت کر کے بات ختم کر تصویر پوسٹ کر کے. نہیں، احتجاج مسلسل ہونا چاہیے. اور اس میں کسی قسم کا بھی آپسی اگر کوئی اختلاف ہے، کوئی کسی مسئلہ کے طور پر کسی مسلک پر ہے یا کسی خاص فکر کا رکھتا ہے یا کوئی خاص نظریہ رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ نظریات کا اختلاف ہونا طبیعی چیز ہے. اور مختلف مراجع کے آپس میں نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، اچھے رسا کے عام انسانوں کے نظریات میں اختلاف. ان تمام نظریات کے اختلاف کے باوجود یہ تو طے ہے کہ اگر ہم محب اہل بیت ہیں تو ہمارے لیے بقی کا تعمیر نو ہونا ایک اہم موضوع ہے. بالکل. اور یہ بالکل طے ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. ولو اختلافات ہوں، نظریاتی اختلافات، ہم کم سے کم 8 شوال کو اور بقی کے سلسلے میں ہونے والے پروگرامز میں آپسی اختلافات کو، نظریاتی اختلافات کو، ذاتی اختلافات کو برکنار کریں اور مل کر اہل بیت علیہ السلام کو خراج عقیدت کے طور کے اوپر احتجاج کریں، تاکہ وقت کا امام بھی ہم سے خوش ہو سکے
اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی جن کی شفاعت کے ہم روز محشر منتظر ہیں اس شفاعت کے ہم شامل حال ہو سکیں. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام اختلافات کو اس سلسلے میں موقوف کریں، اس میں مل کر احتجاج کریں، اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ اتنا کافی ہے، اتنا کر دینا کافی ہے، ہم نے حق ادا کر دیا، کیونکہ یقیناً احتجاج کا حق ادا نہیں ہو. یقیناً. قبلہ آخر میں 1-2 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے، اس میں اگر آپ یہ فرمائیں کہ آج کے اس دور میں کون سے اقدامات جو ہے وہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. قبلہ 1-2 منٹ کا ٹائم ہے، پیغام کے طور پہ مومنین کے لیے بیان فرمائیں. پہلے بھی میں نے عرض کیا، میں اس کو دہراؤں کہ آج کا دور انٹرنیشنل دور ہے، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. ہمارے پاس بہت وسائل ہیں، ہم بہت طریقے سے کام کر سکتے ہیں. بالکل بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، UNICEF، UNO اور اس کے ذریعے سے، اور خصوصاً جو آدمی جس ملک میں ہے وہاں جو ادارے اس چیزوں پہ کام کرتے ہیں ان میں جا کر احتجاج کو ثبت کریں، ان کو شریک کریں، اور سفارتی طور کے اوپر، حکومتی طور پر آل سعود حکومت پر ہم پریشر کو لائیں. ہمیں صرف اجازت چاہیے، بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنانے کے لیے ہمارے پاس بہت ہاتھ ہے. شکریہ قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور نہایت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. ایک دفعہ پھر بھی نہایت آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. وقت انتہا پر ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بھی میں مومنین کے لیے کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ سے وقت لے سکوں. شکریہ قبلہ. انشاءاللہ نسألکم الدعا. انشاءاللہ. شکریہ قبلہ، محتاج دعا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی حفظ اللہ تعالی. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً ان ذمہ داریوں میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ یہی ہے کہ ہر شخص جو اپنے ملک میں، جیسے قبلہ نے اپنی ارشاد فرمایا بھی، کہ جہاں پر بھی انسان جس ملک میں بھی ہے مومنین، اس ملک کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے خود اپنے احتجاج کو اور خود اپنی کمپلین جو ہے اس کو جا کے درج کرے، اور کوشش کرے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ آل سعود کو یہ خبر پہنچائے، اور اس طریقے سے کہ اگر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو یقیناً ایک ملک جو ہے وہ انڈر پریشر ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے کام میں اور اپنے تصمیم میں، اپنے ارادے میں اگر ہم اس قدر جو ہونا چاہیے اگر ہم محکم ہے اور پختہ ہے تو یقیناً بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. دیگر مسائل کو بقی کے مقابلے میں لانا یقیناً جو ہے وہ اہل بیت سے وفا کی دلیل نہیں ہو سکتی، چونکہ دوسرے مسائل کو اور دوسری چیزوں کو لا کے، دوسری چیزیں میں یہ نہیں کہتا کہ مہم نہیں ہوگی، مہم ہے، لیکن بقی جو ہے وہ اہم ہے. یعنی ضروری ترین مسئلہ جو مذہب شیعہ بلکہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے خود بقی ہے، اور دوسرے مسائل جو ہے وہ بھی مہم ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ مہم مسئلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس عنوان سے ہمیں سیریس جو ہے وہ ایک ارادہ کرنا پڑے گا، اور اس ارادے کے تحت جو ہمارے مومنین حضرات ہیں، اور قبلہ نے حتیٰ ایک اچھی تجویز دی کہ دوسرے لوگ جو ہمارے ساتھ فکری اعتبار سے کچھ نزدیک ہے ان کو بھی ساتھ میں اگر شامل کر دیا جائے تو مزید جو ہے یہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. آخر میں ہمارا وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے، اور آپ سب کی طرف سے کربلا مقدسہ میں دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے. اللہم عجل لولیک الفرج.